अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला इन्न फिल जसदी मुद्गा, कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। अगर वो सही सलामत है, वो सेहतयाब है, सेहतमंद है, तो पूरा जिस्म इंटैक्ट होगा और हेल्दी होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में अबू साद भाई की वीडियो से ये जानेंगे कि इंसान को अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए, दिल में कोई भी किन्हा नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला इन्न फिल जसदी मुद्गा, कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। अगर वो सही सलामत है, वो सेहतयाब है, सेहतमंद है, तो पूरा जिस्म इंटैक्ट होगा और हेल्दी होगा। अगर उस गोश्त के टुकड़े में ख़राबी आ जाए, फसाद आ जाए, तो पूरा जिस्म जो है ख़राब हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला वही अलक़ल्ब, ये जान लो वो हिस्सा तुम्हारा दिल है। और आज इंशाअल्लाह हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अल-ग़ज़ब, which is anger, गुस्सा। बिफोर आई मूव ऑन, एक बंदा ये सवाल उठा सकता है कि क्या वजह है या किस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बेहतर करूं, वो मोटिवेटिंग इफ़ेक्ट क्या है। इंशाअल्लाह अभी जैसे ही हमारी सीरीज़ आगे चलेगी, हम और भी बीमारियों का जिक्र करेंगे और कैसे हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो भी हमारे सामने आ जाएगा। जो सबसे एसेंशियल बात है वो ये कि बंदा जब अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है, एंड ही वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ फॉर गुड, वो क्यों करता है? नंबर वन, उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, उसको कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इससे ऊपर की बात यह है, वो अपने आप को बेहतर इसलिए बनाता है क्योंकि वो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। वो चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज इंशाअल्लाह हम एक ऐसी बीमारी जिसे हम गुस्सा कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि गुस्सा एक ऐसा बीस्ट है जो कि एक पिंजरे में है, केज में है, और ये बस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है और ये अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे ही ये उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है तो करता क्या है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता, और जो भी उस बीस्ट के सामने आता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है और उसको बर्बाद तबाह कर देता है। और ऐसा बीस्ट अपने मालिक के लिए कोई फ़ायदा लेके नहीं आता। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ मुझे अल्लाह ताला के गुस्से और अल्लाह ताला के गज़ब से बचा सकती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो। और उलमा कहते हैं कि जब हम गुस्से की बात करते हैं, एंगर पर से इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, यानी गुस्सा आना बंदे के अंदर एक ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर ये गुस्सा अनटेम्ड हो, गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाए और जो आपका इंटेलेक्ट है उसको कवर अप कर ले, तो होता क्या है कि वो बंदे की जो समझ बूझ है उस पर जो है उसको कंज्यूम कर देता है, और फिर अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो वो बंदे को बर्बाद भी कर देता है। और इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में जो हमारा तरीक़ेकार होगा वो ये कि हम सबसे पहले कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे जिससे बंदा ये रियलाइज़ करे कि ये कहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर तो नहीं है। यू नो, एज़ यू गो टू अ पर्टिकुलर क्लिनिक और हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ना आपको एक चार्ट मिलता है। तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स पाई जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर ये बीमारी हो। सिमिलरली, अगर एक बंदे की ज़ुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, ही इज़ हैविंग एन अनकंट्रोल्ड टंग, और जब भी वो डिस्कशन करता है किसी के साथ, और अगर डिस्कशन से बात आगे बहस तक पहुंच जाए,
تو وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتا اور وہ جو بحث ہے، وہ جو ڈسکشن ہے، بڑی ہیٹڈ ڈسکشن بن جاتی ہے۔ اور اگر بندہ یہ دیکھے کہ کوئی بھی کام اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہا، تو امیڈیٹلی اس کا جو غصہ ہے وہ فلیئر اپ کر جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی سائن ہے اور یہ بھی سمٹم ہے کہ بندے کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو اس کے فیملی ٹائز ہیں، جو اس کی رشتہ داریاں ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ غصے کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بڑا مشکل بنا دی ہے اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا کام ہو یا آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو، آپ کو ابھی بھی اس کا ریگریٹ لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے اس بندے سے بات کر بھی لی، اس سے آپ نے اپولوجائز بھی کر لیا، لیکن دیٹ تھنگ از دیئر ان یور مائنڈ کانسٹنٹلی، اور جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ بڑے فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے غصے کی کہ بندے نے اپنے ارد گرد بڑا اوپریسو انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کے جو فیملی ممبرز ہیں اس سے ملاقات کرنے نہیں آتے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اس بندے سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اور یہ پھر جو ہے بھڑک اٹھے گا، اس کو غصہ آ جائے گا۔ اور غصے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی نہ ہو اور اس کو ڈسکمفرٹ فیل ہو جب بھی کوئی کلامٹی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کے سامنے آتی ہے، تو یہ کرتا کیا ہے، یہ بھول جاتا ہے یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، اس پہ مجھے صبر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر میں صبر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بندہ دراصل بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں، اور یہ میرے لیے آزمائش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ ہم سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور علامت جس سے بندہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر غصہ ہے کہ نہیں، کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہمیں ڈیفرنٹ جب ویڈیوز ملتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے خلاف ہیٹ کمنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایز وی کال اٹ کی بورڈ واریئرز، بجائے اس کے کہ اس بندے کو پرسنلی اپروچ کر کے اس سے بات کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، یہ بندہ پبلکلی جو ہے ایسے کمنٹس پاس کرتا ہے جس سے دوسرے بندوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے، ہم 2 اپروچز جو ہے ان کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نمبر 1، واٹ از دی academic treatment for the illness which a person has, and the practical treatment کہ بندہ practical steps کیا لے سکتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ And when we talk about academic steps, we will be talking about the book of Allah کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس بات کے حوالے سے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے، جو دنیاوی مورل ویلیوز ہیں، ایک چیز جو دنیا ہمیں بتاتی ہے، there is a possibility کہ آج دنیا والے ایک بات کہیں تو کچھ عرصے بعد وہ بالکل یو ٹرن لے لیں اور جو ہے دوسری بات کریں، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بیک ان یو ایس، اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، the relationship between the opposite gender، ایک مرد اور خاتون کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اٹ واز کنسیڈرڈ ایز این ابومینیشن، لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، ہیونگ اے ریلیشن شپ اٹ بیکیم ویری کامن۔ تو جو ہمارے دنیاوی مورل ویلیوز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ 1400 سال پہلے بھی اپلیکیبل تھا، آج بھی الحمدللہ اپلیکیبل ہے، اور جب تک ہیومینٹی ایگزسٹ کر رہی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا، اور یہ اپلیکیبل ہوگا انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رب نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے، اور ان متقین کی جو باقی کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک کوالٹی کیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں،
अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। और जब हम मुआफ़ करने की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बंदे ने अप फ्रंट बंदे को कुछ ना कहा हो और ये ज़ुबान से तो कह दे कि तुझे मुआफ़ी है, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो बात अपने दिल में रखे। तो इससे होगा क्या कि इसके दिल में हमेशा ग्रज रहेगी और इससे ये अपना भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जो एंगर है, ये जो हेट है, ये बंदे को अंदर ही अंदर फ्लेयर अप करती रहती है। और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की ज़िंदगी इतनी क्लियर है और इतनी अपेरेबल है, और हम देखते हैं कि हज़ारों नरेशंस हमें मिलती हैं, चाहे कोई बड़ा वाक़या हुआ हो या छोटे से छोटा वाक़या हुआ हो, हमें नरेशंस मिलती हैं। और आप नोट करेंगे कि जितने मर्ज़ी आप नरेशंस पढ़ लें, आप सीरत नबवी पढ़ लें, छोटे से छोटे वाक़े में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि कभी भी हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्ट किया हो जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो, या उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया हो कि उनके गुस्से ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमोशंस को ओवरकम कर दिया और हमारे नबी ने कोई ऐसा काम किया जो कि गैर मुनासिब है। तो यहाँ से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी इखलाक के बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन हमारे नबी की ज़िंदगी में, हमारे रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेस्ट रोल मॉडल है कि उनकी ज़िंदगी को फॉलो करो। और हमारे नबी ने ये भी फरमाया कि जब कोई जज गुस्से की हालत में हो तो उसे दो बंदों के दरमियान फ़ैसला नहीं करना चाहिए। और हमारे नबी ने ये भी बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस जालिम, उस बंदे से जो गुस्से को कंट्रोल नहीं करता था इस ज़िंदगी में, उससे लाज़िमन बदला लेंगे और उससे उसके राइट्स लेके जिस पर इसने जुल्म और ज़्यादती की होगी उसको बदला दिया जाएगा, चाहे मज़लूम नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला आदिल हैं, अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन लोगों को पूरा पूरा बदला देना है। उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर होते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उनको फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि ए उक़बा, जो शख्स तुझसे रिश्ता तोड़े तो उसके साथ तू अपना रिश्ता जोड़, और जो तुझे डिप्राइव करे, जो तुझे महरूम करे, तू उसके साथ भलाई कर, और जो तेरे साथ जुल्म करे तो तू उसके साथ जो है भलाई करने का मामला कर। और अगर कोई बंदा तेरे साथ नाइंसाफ़ी करे, अगर तू ये देखे कि तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस गैदरिंग से उठकर वापस बाहर चला जा, वहाँ से उठ के चला जा। और एक और बहुत प्यारी नरेशन है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमारे नबी बिल्कुल भी इंडीसेंट नहीं थे, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे दूसरे बंदे की दिल आज़ारी हो, और जब भी वो मार्केट प्लेस में जाते तो अपनी आवाज़ को पस्त रखते थे। आवर प्रॉफिट वुड नॉट शाउट इन द मार्केट्स, और वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे बल्कि मुआफ़ करते थे और दरगुज़र करते थे। और देखें, कभी कभार होता यह है कि हम बहुत सारी अहादीस सुनते हैं, बहुत सारी आयात पढ़ते हैं और जल्दी में हम शायद आगे भी चले जाते हैं। अगर हम गौर करें कि इस हदीस को किसने नरेट किया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। देखिए, मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ और हो सकता है कि एक पर्सोना बना लूँ कि आप कहें कि अबू साद यू सीम टू बी अ गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे बंदे मालूम होते हैं, लेकिन जो मेरी हकीकत है वो मेरे घर वाले बेहतर जानते हैं। और बीवी से ज़्यादा और कौन शख्स करीब हो सकता है बंदे के, बिकॉज दीज टू पीपल दे शेयर द सेम रूम, और सुबह शाम ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो बीवी बखूबी जानती है कि मेरे हस्बैंड के क्या इखलाक हैं और उनके कैरेक्टर कैसे हैं। तो यहाँ पे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, और ये वो टेस्टिमनी दे रही हैं, टेस्टिफाई कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड इंडीसेंट नहीं थे, वो बहुत प्यारी और अच्छे इखलाक से पेश आते थे, वो प्यारी बातें किया करते थे, और बुराई का बदला वो बुराई से नहीं देते थे मगर
وہ درگزر کرتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ جب بھی وہ کسی آرگیومنٹ میں ہو، وہ پیچھے اس لیے ہٹے، آئی نو اٹ کوڈ بی ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائمز، وہ اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ اگر میں اس آرگیومنٹ سے، اس بحث سے واپس جو ہے پلٹ جاتا ہوں، پیچھے سٹیپ بیک کر لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، اور جنتوں میں ایک بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کریں، تو ہمارے نبی نے بار بار اس شخص کو وصیت کی، لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو، غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، اگر تم ایسا کرو گے وَلَكَ الْجَنَّةُ، تو جنت تمہاری ہے، تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اس وقت جب اس کا غصہ بس چاہتا ہے کہ جو ہے وہ غصے سے رسپانس کرے، وہ غصے سے رپلائی کرے دوسرے بندے کو، اور ظاہری سی بات ہے اس میں بندے کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے، اور اس سے بہتر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ دن جب بندے پریشان ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کی حالت میں ہوں گے، یہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، حالانکہ یہ جواب دے سکتا تھا، یہ ریٹیلیٹ کر سکتا تھا، یہ رسپونڈ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر جو ہے اپنے غصے کو روکا، تاکہ اللہ تعالیٰ، اس سے امید ہے، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اطمینان عطا فرمائیں گے جب لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے۔ And now inshallah we will move towards practical steps۔ بندہ ریلائز کرے کہ جتنے بھی بندے ایگزسٹ کر رہے ہیں آج دنیا میں، we have to realize that we have our own shortcomings، ہمارے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں، اور نہ جانے صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی دیکھی نہیں جاتی، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ یہ غور کرے شخص کہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی دفعہ یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں اور ایک دم نہیں پکڑتے۔ Now can you imagine what if Allah catches you on every single sin you do؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ میں پکڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تمہاری ہی اپنی غلطیاں ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے لیٹ جائے، تو اس سے امید ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی انسٹرکشن ہے کہ جو بندہ غصے کی حالت میں ہو اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ڈسکشن شاید تھوڑی سی آگے چلی گئی اور وہ ڈسکشن کے دوران وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری بحث چل رہی تھی، ایک دم آپ لیٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے اور اگر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے پریکٹیکل اسٹیپ۔ اور ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ ہز اینگر ایشو ایز ویل، کہتے ہیں کہ میری اپنے وائف کے ساتھ بحث چل پڑی، اینڈ ڈیورنگ دیٹ ہیٹڈ کنورزیشن ہی لائڈ ڈاؤن، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لیٹ گئے تو جو بیوی تھی ان کا جو ہے، جو وائف تھی، ان کی ہنسی نکل پڑی کہ واٹ ہیپن ٹو یو، آپ کیوں لیٹ گئے ہیں؟ تو سبحان اللہ، ڈسکشن وہاں پر ہی اوور ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، اینڈ they were friends again الحمدللہ۔ تو یہ ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہے۔ اور اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ جا کے وضو کرے ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈا پانی پیے،
اور ایک اور بھی بندے کو کام کرنا چاہیے، جب بندے کو غصہ آیا ہو اور وہ جس گیدرنگ میں ہو، جس ماحول میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گیدرنگ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس بندے کے سامنے ہے یا جو آبجیکٹ ہے آپ کے غصے کا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، اینڈ انشاءاللہ دس از ہاؤ یو ول کول ڈاؤن یور اینگر۔ اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو ہے ٹپ ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ کے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کر دے۔ تو the person can start praying، وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ he can start reading قرآن، وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، definitely with translation سمجھ کے پڑھے، اور بک ریڈنگ کر سکتا ہے، and he can go out، he can play football، کرکٹ، جو بھی اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ کر سکتا ہے، اینڈ ناٹ ٹو forget جم، انشاءاللہ وہ جم بھی جا سکتا ہے، وہاں پہ ورک آؤٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی جو ہے ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بندے کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اور جب بندے کو غصہ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اور جو ہے غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا دونوں بندوں کو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو واقعی اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کرے اور اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس شخص کو ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں، جو آرگیومنٹ کو چھوڑ دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں حق پہ ہوں، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرتے ہیں، اور جنتوں میں کہاں پہ؟ جنت کے وسط میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دلائی کہ بندہ اگر سچ کہتے ہوئے اور حق پر ہوتے ہوئے وہ آرگیومنٹ چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو میں اس آرگیومنٹ میں آگے نہیں جاتا، I have to leave this argument then and there، اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اس بندے کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہے ہماری ہمت بڑھائی، فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک بلند و بالا جگہ پہ ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو بہترین بنا دیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، تو جان لیں کہ کبھی بھی آپ غصے کی حالت میں اسپونٹینیس ایکٹ مت کریں، کہ امیڈیٹ ایکٹ مت کریں، سوچ سمجھ کے رک جائیں۔ اور یہی ہمارے نبی کی بھی انسٹرکشن ہے، فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو، اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھو، زبان بند کر لو، اس کو تالا لگا دو، اور کبھی بھی غصے کی حالت میں ایسے الفاظ مت کہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو حالانکہ بہت اچھے کام کرتا ہوں، فلاں شخص کو دیکھو وہ تو اتنا پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کتنی عیاشی کر رہا ہے، کتنا انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ اس بندے کو احساس ہے، یہ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی مزاج اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو آزما رہے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، کسی کو زیادہ مال دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو کم مال دے کے آزمایا جاتا ہے، اور اگر غصے کی حالت میں کسی کو آپ برا بھلا کہہ ہی دیں اور آپ نے اس بندے کی دل آزاری کی ہے، تو جب غصہ آپ کا تھم جائے، غصہ نیچے چلا جائے، تو بندے کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس جا کے پرائیویٹلی اپولوجائز کرے، اس سے معذرت کرے، تو اس سے امید ہے کہ اس بندے کا بھی دل صاف ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کو جو ہے معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مجمع میں کسی کو برا کہا ہے، then it is essential for you to apologize in the public،
تو لوگوں میں بیٹھتے ہوئے آپ اپولوجائز کریں. تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سلپ کریں گے, 2 دفعہ سلپ کریں گے, بٹ فار دا تھرڈ ٹائم آپ کہیں گے کہ نہیں, اس بار میں نے سلپ نہیں کرنا, میں نے غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میری بعد میں جا کے جو ہے بے عزتی ہو یا لوگ کہیں کہ یہ بار بار جو ہے یہ سلپ کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ دس از ون آف دا ٹپ ود وچ یو کین ٹیک کنٹرول آف یور اینگر انشاءاللہ. اور آپ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں مظلوم ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور ایک بندہ چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ بزنس اونر ہو, وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے بندے کے اوپر, تو یہ بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس کا حق لازماً دلوا کے رہیں گے. اور جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو کرنسی ہے درہم, پاکستانی روپیز, ڈالرز نہیں چلیں گے, وہاں پہ نیکیاں اور جو برے اعمال ہیں وہ کرنسی چلے گی. آپ کی نیکیاں, اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس بندے کے جو گناہ ہیں, برے اعمال ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ جو ہے بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, جو رحمان کے خاص بندے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی جاہل شخص ان کے پاس آ کے کوئی ایسی ویسی بات کر ہی دیتا ہے جس سے بندے کو غصہ آئے یا جو ہے اس کا جو اینگر ہے وہ ٹریگر کرے, تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے, وہ کرتے کیا ہیں, قالوا سلاما, کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وائی ڈو وی ہیو ٹو گیٹ آن دیٹ لیول کہ ہم جو ہے وہ بھی ہمیں گالی دے اور ہم بھی جو ہے اس کا جواب دیں. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ سلام علیکم کہہ کے وہ آگے جو ہے چل دیتے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے مشرک والد تھے, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار یا ابتی, اے ابا جان, اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اے ابا جان, میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, اور ایسا علم میرے پاس آیا ہے جو شاید آپ کے پاس نہیں آیا. اگر آپ نے میری بات نہ سنی, اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے عذاب آپ کو چھو لے گا. یعنی بار بار بڑے اچھے طریقے سے یا ابتی, او مائی فادر, او مائی بیلوڈ فادر کر کے انہوں نے اپنے فادر کو ایڈریس کیا, ان کی رہنمائی کی. لیکن اینڈ میں ان کے والد نے کیا کہا کہ اے ابراہیم, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو یہاں سے چلا جا. یعنی اس نے بڑی ہارش بات کی, اس نے جو ہے غصے کے ساتھ جو ہے اس نے جواب دیا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے غصے کا جواب غصے سے دیا؟ نہیں. انہوں نے فرمایا سأستغفر لک ربی سلام علیک, کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے ضرور آپ کے بارے میں استغفار کروں گا. انہوں نے دعا دی اپنے والد کو. تو یہ کام کرنا ہے ایمان والوں نے. ہمیں چاہیے کہ اگر جس کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی, اگر کسی شخص کی کمپنی میں ہم ہمیشہ جو ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, شاید وہ بہت غصے والا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس سے علیحدہ ہوں یا اس کی پریزنس میں ہوں تو اس بندے کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ اس بندے کا دل نرم کر دے. اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرائٹیریا بتا دیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام وہ ریسلنگ کر رہے ہیں, گراپلنگ کر رہے ہیں مسجد نبوی میں. تو پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بندے کے اندر زیادہ زور ہے, کس بندے کے اندر زیادہ طاقت ہے. تو ہمارے نبی نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ہو از اے اسٹرانگ پرسن, کہ اصل میں جو اسٹرنگتھ ہے وہ کیا ہے. فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. دیکھو جو بندہ ریسلنگ میں کسی بندے کو نیچے گرا دے یا اس کو اوور کم کر دے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ طاقتور نہیں ہے, بلکہ طاقتور وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہو, وہ اپنے غصے کو قابو میں لے کے آئے, وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. تو اگر آپ بھی اس کرائٹیریا پر چلتے ہیں
اور آپ بھی اگر اس اسٹینڈرڈ پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ if you try to control your anger then you are a strong man، چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے ایگزامپلز ہیں، صحابہ کرام کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں، سلف صالحین کی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری شارٹ ٹیمپرڈ، میں بہت غصہ والا ہوں اور شروع ہی سے میری ایسی عادت ہے۔ عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب اسلام سے پہلے الحمدللہ ہی واز ویری اسٹرانگ بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام، اور ان کی ایموشنز بہت اسٹرانگ تھے، ہی ہیڈ ویری پاورفل ایموشنز۔ لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی کمپنی میں وہ آتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیہیویئر کو چینج کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے اور اس سے پہلے کے جو ان کے کچھ ایام تھے، جو سال تھے، ہی واز ویری کمپیشنیٹ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غصے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے وہ طے کرے کہ میں نے اس کو کیسے سبسائڈ کرنا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس اکیڈیمک ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں تاکہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور اب ہم کوئکلی انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ غصے کا آنا برا ہے؟ دی آنسر از نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ بندے کو اگر غصہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ دنیا میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو پش بیک کرے، اس کو ختم کرے، تو یہ غصہ اچھا غصہ ہے، یہ پازیٹیو غصہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آ کر آپ کی فیملی کو اور یا آپ کو تھریٹ کرے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ، اور بندہ جو ہے اسٹیپ بیک کر لے۔ نہیں، بندے کو اس وقت جو پازیٹیو غصہ ہے وہ اپنے اندر لے کے آئے اور اپنا بچاؤ کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اور جب بھی اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اینڈ دیز تھنگز آر ناٹ ایز پر سننا، وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، تو بندے کے اندر آٹومیٹکلی بینگ اے بلیور، اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر غصہ آنا وچ از اے گڈ تھنگ، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سٹیپس بتا دی کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے اپنے دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا جانے۔ اور ایک اور بات کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں کہیں وہ بندے آپ کو بلیٹل تو نہیں کر رہے، آپ کی بے عزتی تو نہیں کر رہے، تو آپ نے اس سچویشن کو سمجھنا ہے اور اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، a believer does not humiliate himself، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرتے، وہ اپنی بے عزتی نہیں کرواتے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ So we have to take care of ourselves in that regard۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مرد کے اندر پروٹیکٹیو جیلسی ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی گھر والی ہو، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو یا آپ کی بیٹی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غیرت کے حوالے سے اپنے صحابہ کو، امتیوں کو بتا رہے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنی وائف کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام کے لیے تھوڑا سا سرپرائز اس لیے ہوا کیونکہ رسول اللہ کی کمپنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام جنرلی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے رسول اللہ کی پریزنس میں۔ تو صحابہ کرام نے جب اپنا سرپرائز ایٹیٹیوڈ شو کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت پہ؟ اور پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے،
میں سات سے زیادہ باغیرت ہوں اور میں سات سے زیادہ باحیا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ کے اندر مجھ سے زیادہ حیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں۔ تو میننگ اٹ از اسینشیل فار اے بلیور ٹو ہیو پروٹیکٹیو جیلسی، جسے ہم غیرت کہتے ہیں، کہ بندے کے اندر ہو اس کے گھر والوں کے حوالے سے، وہ ان کا خیال کرے، اس کے اندر ایسا غصہ پایا جائے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ اپنے غصے کو صحیح چینلائز کرے اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کی وعید بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندوں سے بات نہیں کریں گے جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کی طرف سے غیرت نہیں رکھا کرتا تھا، جسے ہم دیوس کہتے ہیں۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے گھر والیوں کی نمائش کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی گھر والی کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی والدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم جو آج باتیں کہی گئی ہیں ایک ایک کر کے ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی شدید فلینی، کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ طاقت عطا فرمائیں۔ اے اللہ میں شدید ہوں، مجھے آپ نرمی عطا فرمائیں۔ حالانکہ عمر بن خطاب ہی واز ویری اسٹرانگ، وہ کمزوری کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ فزیکل کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے۔ اے اللہ میرے دل کو نرم بنا دیں، میرے دل کو نرم کر دیں تاکہ میرا جو غصہ ہے مجھے اپنے قابو میں نہ لے لے، بلکہ میں اپنے غصے پر قابو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔